हेलो एंड वेलकम टू कामयाब नौजवान। मैं हूं आपका होस्ट काशिफ जोसेफ और आज हम एक और कामयाब नौजवान के साथ आपके दरमियान मौजूद हैं। एजुकेशन एक नेसेसिटी है और पेंडेमिक और कोविड के दौरान हमने सीखा कि बहुत से अल्टरनेटिव वेज हैं एजुकेशन हासिल करने के। लाइक आपको स्कूल या कॉलेज या यूनिवर्सिटी जाने के बजाय आप ऑनलाइन एजुकेशन या टेक्नोलॉजी को यूज़ करते भी आप तालीम हासिल कर सकते हैं। इसी को मद्देनज़र रखते हुए हमने आज के अपने कामयाब नौजवान को आपके सामने बुलाया है। मेरे साथ मौजूद हैं एडकासा के सीईओ और फाउंडर फ़हद तनवीर। फ़हद, वेलकम टू कामयाब नौजवान। Thank you very much for having me. इट्स ग्रेट टू हैव यू विद अस। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक, doing well. ज़बरदस्त। हम आपके बारे में और एडकासा के बारे में मज़ीद जानेंगे, बट बिफोर वी गो फर्दर हमारी टीम ने आपके लिए एक बड़ा ज़बरदस्त वीडियो पैकेज बनाया है। Okay. जिसमें आपका एडकासा के बारे में और आपके स्टार्टअप के बारे में बहुत सी इन्फॉर्मेशन है जो हमारे व्यूअर्स के लिए। सो व्हाई डोंट वी गो अहेड एंड वॉच इट टुगेदर? Yeah, fantastic. Sounds good. मेरा नाम अदनान है और मैं एडकासा में एज अ प्रोग्राम लीड काम कर रहा हूँ। एडकासा में काम करते हुए सबसे जो मोटिवेटिंग चीज़ है वो ये होती है कि हर रोज़ जब हम ऑफिस के लिए रेडी हो रहे होते हैं तो हमें पता होता है कि आज के इस काम करने की वजह से किसी बच्चे की ज़िंदगी में इम्पैक्ट होगा और एक बच्चा जो है उसे क्वालिटी एजुकेशन मिल सकेगी। ये चीज़ हमें हमेशा इनकरेज करती है और मोटिवेट करती है। वाओ, फहद कैसी लगी आपको वीडियो? Fantastic. I think it's very kind of you to acknowledge our work in such a beautiful way. I appreciate it. नो, you're doing a tremendous job because हमारे मुल्क का बहुत बड़ा मसला है कि वी आर स्टिल वन ऑफ दोज कंट्रीज़ के जो अभी भी तालीम के एतबार से बहुत नीचे हैं। वी आर स्टिल इन द बॉटम और हमें बहुत काम करने की ज़रूरत है। एंड आई थिंक कि विद द पेनिट्रेशन ऑफ इंटरनेट थ्रू आउट द अर्बन एंड रूरल एरियाज़ ऑफ पाकिस्तान, एडटेक विल बूम और उसका बड़ा ज़बरदस्त स्कोप है। तो ज़रा आप जर्नी बताइए कि हाउ कम हार्वर्ड ग्रेजुएट rather than settling there and he came back to Pakistan and started at CASA? I think it all starts much earlier than that. When my forefathers in 1947 came to Pakistan after partition, they didn't bring much. They came to this country. With perhaps the only asset that they had was their education. A lot of them, that generation, chose Pakistan, right? Like they selected, they had opportunities. Some of them were in England pursuing education, some of them in India. And when the opportunity came to them to opt between Pakistan and India, they opted for Pakistan. So that decision came with a lot of weight, right? Like they had to make a much harder decision than perhaps I had to make in Boston. They came here and they had to start from zero for something that was greater than their personal gain. And I think that sense of duty to the nation, to the country, is genetically ingrained. Not just in me, but I think in millions of Pakistanis who work every day to improve our community, our country. And I think that should remain. That, so hum kehte hain, jazba brought me and my family back. My young son was 3 months old. My wife and I were pursuing graduate studies at Harvard, and she was at Carnegie Mellon. She's a Fulbright scholar. So we made a very focused and concentrated decision. We're going to go back and we're going to dedicate a huge chunk of our lives towards improving our country and the lives of many millions, which is beyond just us. It may seem like a big choice, but when you look back at 1947, I think this is a much more comfortable position than our forefathers had. What a great thought, Fahad. और मेरे ख्याल में इसमें बहुत ज़्यादा एक इमोशनल एलिमेंट भी मौजूद है कि किस तरह से हमने अपने बुज़ुर्गों से को देखा कि उन्होंने इंडिया से और पाकिस्तान में आए और उन्होंने किस तरह से इसको इस्टेब्लिश किया और एक मुल्क के तौर पे खड़ा किया। अब ये ज़िम्मेदारी हम पर है कि हम इसको आगे किस तरह लेके जाते हैं और किस तरह से हम तरक्की की तरफ लेके जाते हैं। आई एम श्योर कि आप जैसे बहुत से कामयाब नौजवान मिलकर हमें उस मकसद की तरफ लेके जा सकते हैं। कितनी मुश्किलात पेश आएँ स्टार्टअप पाकिस्तान में करना? बाय द टाइम व्हेन यू स्टार्टेड बड़ा मुश्किल था। अब तो चलें कुछ ना कुछ प्रोग्रेस हो रही है, कुछ इन्वेस्टमेंट्स भी आप ले सकते हैं यहाँ पे, लेकिन पहले इतना कॉन्सेप्ट नहीं था। स्टार्टअप वाज जस्ट अ बज़वर्ड। तो कितनी मुश्किलात पेश आई शुरू में कि इसको किस तरह से स्टार्ट किया जाए?
یہ بہت اچھا سوال ہے. آئی تھنک پہلی چیز یہ کہ یہ لفظ اسٹارٹ اپ جو ہے نا شاید نیا ہو, لیکن چیزیں کرنا اور بڑی خیالات کو حقیقت میں تبدیل کرنا یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. ہمارے بر صغیر میں اور پورے ساؤتھ ایشیا میں اگر آپ دیکھیں تو بڑی سوچ رکھنے والے لوگ بہت ہیں. علامہ اقبال لاہور میں ان کا مقبرہ ہے, سیالکوٹ سے ان کا تعلق ہے. سیالکوٹ کے ایک لڑکے تھے جنہوں نے سب کچھ سوچا, اس ملک کے وجود کے بارے میں سوچا. سو وہ بھی تو ایک اسٹارٹ اپ ہی تھا نا. اینڈ آئی تھنک کہ مشکلات تو آتی ہیں جب بھی کوئی بڑا کام کرنا ہو, جب بھی کوئی ایسی چیز کرنی ہو جس میں آپ طرز اور نوعیت کسی چیز کی تبدیل کرنا چاہ رہے ہوں, تو اس میں مشکلات تو آئیں گی. تو یہ تو ہم جانتے تھے کہ یہ ہوگا, اور شاید اس سے بھی زیادہ مشکلات آئیں گی, لیکن مشکلات سے آپ گھبرانے والے لوگ نہیں. سو آئی تھنک کہ جب ہم نے شروع کیا تو میں اور میری وائف اور ہماری فیملی نے دو چیزوں کا دماغ میں رکھا کہ دیکھیں سر پہ چھت ہے, ٹیبل پہ کھانا آنا مشکل ہو جائے گا نہیں, جو آپ کی ضروریات ہیں بچوں کی تعلیم اسکول اس کے لیے وسائل ہیں یہاں ہیں, تو پھر کچھ بڑا کرتے ہیں نا. روٹین کا کام کرنے میں کیا مزہ ہے, اور ہمارے ملک میں اتنی اپرچونٹی ہے لوگوں کی زندگیوں کو بہتر کرنے کی کہ یہ جو بھی ہم آج ہیں اپنی تعلیم کی وجہ سے, آپ میں جو بھی لوگ یہ سن رہے ہیں, ہمارے لیے یہ جو آسانیاں ہیں وہ ہماری تعلیم کی وجہ سے ہیں. تو یہ آسانی اگر ہم اپنے علم کو بڑھا کے پھیلا کے لوگوں کے لیے کریٹ کر سکتے ہیں, اپنے لوگوں کے لیے کریٹ کر سکتے ہیں, تو کیوں نہیں کریں؟ کیا اس میں کیا غلط بات ہے؟ اور اگر ہم اس میں کامیاب نہیں بھی ہوئے تو شاید ہمیں دیکھا دیکھی کوئی اور کا ہو کامیاب ہو جائے, اس میں ہمارے لوگوں کا ہی بھلا ہے نا. تو ہم نے تو صرف پہل کی ہے, اور آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ پچھلے 4-5 سال میں بہت سے ایسے لوگ آ رہے ہیں جو اس شعبے سے جڑنا چاہ رہے ہیں, اسے وابستگی بنانا چاہ رہے ہیں, اینڈ دے وانٹ ٹو میک اے ڈفرینس ان ایجوکیشن ٹیکنالوجی. دے موسٹ ویلکم, بیکاز آئی تھنک کہ اٹس لانگ اوور ڈیو. ہمارے ملک میں تعلیم بہت ہی بڑا بحران کی شکل میں پیدا ہے اور موجود ہے, اور اس کو اٹینشن اس طرح نہیں مل پائی ہے. اور یہ صرف حکومت کی ذمہ داری نہیں, یہ ہم سب شہریوں کی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے ہر طبقے, ہر کمیونٹی ممبر, ہر شہر کے, ہر گاؤں کے بچوں کے بارے میں کچھ عملاً کریں تاکہ ان کے لیے تعلیم کی رسائی آسان ہو سکے. سو آئی تھنک اگر اس سوچ سے کام کریں تو کوئی چیز مشکل نہیں ہے. زبردست. تو ناظرین زبردست باتیں ہو رہی ہیں فہد کے ساتھ, ہم ان کے بارے میں مزید بھی جانیں گے. ہم جانیں گے کہ آگے کے کیا پلانز ہیں, یہ اس انڈسٹری کو کہاں تک دیکھتے ہیں. لیکن اس سے پہلے ایک چھوٹے سے بریک پہ جائیں گے, اس کے بعد آپ کے ساتھ ہم واپس آئیں گے 1 منٹ بزنس ٹپ کے ساتھ. تو آپ نے بھی فہد کی طرح گھبرانا نہیں ہے اور کہیں جانا نہیں ہے. ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. بڑے مزے کی باتیں ہو رہی تھیں بریک پہ جانے سے پہلے, لیکن اب وقت ہے کہ ہم ایک 1 منٹ بزنس ٹپ جو آپ کا بڑا فیوریٹ سیگمنٹ ہے, ہم اس کی طرف جاتے ہیں. سو لیٹس ہیئر دا 1 منٹ بزنس ٹپ. آج کا ہمارا 1 منٹ بزنس ٹپ ہے ٹیم فارمیشن میں. ایک بہترین ٹیم ایک بہترین بزنس کو جنم دیتی ہے. ہم بے شک اکیلے کچھ کرنا چاہیں تو شاید کچھ حد تک کر سکتے ہیں, لیکن اگر ہم نے کچھ بڑا کرنا ہے تو ہمیں ایک مضبوط ٹیم کی ضرورت ہوتی ہے. ایک افریقہ کا مشہور سینگ ہے, اف یو وانٹ ٹو گو فاسٹ گو الون, بٹ اف یو وانٹ ٹو گو فردر ٹیم اپ. اپنے لیے بہترین ٹیم بنائیں اور اپنے بزنس کو آگے بڑھائیں. سو کمنگ بیک ٹو فہد. فہد, نارملی جو جنرل پبلک ہے ہماری وہ اس ایجوکیشن سسٹم کو کہ جو آپ ایپ کے تھرو یا ویب سائٹ کے تھرو کمپیوٹر کے تھرو آپ ایجوکیشن حاصل کرنا چاہتے ہیں اس کو اتنا سیریس نہیں لیتی. اور پاکستان میں خاص طور پہ ابھی بھی ہم وہ ریگولر کیمپس بیسڈ ایجوکیشن کے ہی عادی ہیں. تو کیا آپ کو کیسے اڈیپٹیبلٹی ان لوگوں کے لیے کیسے ہوئی, اور کس طرح سے آپ نے اس کو دیکھا کہ رسپانس لوگوں کا, آپ کے کسٹمرز کا, کلائنٹس کا کیسا رہا؟ اٹس اے ریئلی گڈ کویشچن. آئی تھنک پہلی چیز ہے کہ ہمیں تھوڑا سا اندازہ لگانا پڑتا ہے جب آپ گھستے ہیں کسی چیز کے اندر کہ کون لوگ اس چیز کو استعمال کریں گے. سو آئی ڈونٹ نو اف یور آڈینس نوز دس, بٹ پاکستان میں تقریباً 2.5 کروڑ بچے اسکولوں سے باہر ہیں جن کو اسکول میں ہونا چاہیے, اور زیادہ تر وہ ہیں جو 8ویں جماعت کے بعد کے اسٹوڈنٹس ہیں. سو مڈل تک تو اسکول شاید آپ کو مل جاتا ہے,
لیکن مڈل کے آگے ہائی اسکول جس کو ہم کہتے ہیں یعنی میٹرک انٹر اس کی رسائی بہت کم ہے. اور اگر آپ پاکستان کے 4-5 بڑے شہروں سے آگے چلیں, اور پاکستان میں ماشاءاللہ 400 شہر ہیں, ہزاروں گاؤں ہیں, وہاں پہ یہ رسائی نہ ہونے کے برابر ہے. تو ہمارے پاس 2 چوائسیز ہیں, سمپل سی بات ہے. دیکھیں, یا تو ہم اگلے 200 سال انتظار کریں کہ ہر گاؤں ہر شہر میں اسکول بنے گا, پھر آپ کے بچے پڑھیں گے, یا ہم ٹیکنالوجی کو اپنائیں اور ہم اس کو کہتے ہیں نا لیپ فراگ کریں, یعنی جو ہو گیا سو ہو گیا, اب ہم ایک سٹیپ آگے جانے کی بات کریں. تو اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے اس چیز اپنے جو کام ہے اس کو شروعات کی ہے. اٹ از ناٹ میتھمیٹکلی پاسبل. جتنے بھی پاکستان میں آج تک وسائل استعمال ہوئے پرائیویٹ اور پبلک سائٹ پہ, ہم ناکام رہے ہیں ایز اے ملک اپنے بچوں کو تعلیم کی رسائی پراپر طور پہ فراہم کرنے کے لیے. اور کروڑوں بچے جس ملک میں اسکول سے باہر ہوں, یہ کوئی چھوٹا نمبر نہیں ہے. یعنی جتنے بچے پاکستان میں اسکول سے باہر ہیں, یہ پوری پاپولیشن آف سری لنکا سے زیادہ ہیں. تو آپ سوچیں کہ ہم کتنے بڑے بحران میں. تو ابھی ہمیں لگتا ہے کہ شاید ہم کیمپس جائیں نہ جائیں, پاپولیشن کم تو نہیں ہو رہی, ینگ لوگوں کی پاپولیشن بڑھ رہی ہے. 2/3 پاکستان 30 سال کی عمر سے کم ہے عمر میں. اٹس اے ہیوج پاپولیشن. ان کو سکلز نہیں چاہیے, انہوں نے دنیا میں کمپیٹ نہیں کرنا, انہوں نے نئے طریقوں سے نئے کاموں کو اپنانا نہیں ہے, یا ہمیشہ ٹی شرٹ ہی بناتے رہیں گے ہم لوگ. سو آئی تھنک اس بحران کو سمجھتے ہوئے اپنی تعلیم اور جو ہمارے پاس پریولیج ہے آف ایجوکیشن جو ہمیں ملا, یہ اس میں کچھ ہماری اپنی محنت ہے, کچھ والدین کی محنت ہے, ایک جنریشن میں نہیں ہوتا, اور کچھ بہت فارچونیٹ ہیں ہم کہ ہم ان شہروں میں اور ان اسکولوں میں پڑھ سکے. تو واپس دینا ہمارے اوپر ایک فرض ہے, اپنی کمیونٹی کو اپنے ملک کو ٹھیک کرنا, یہ کوئی باہر سے آگے ٹھیک نہیں کرے گا. سو اس سوچ کو مد نظر رکھتے ہوئے آئی تھنک لوگ اڈیپٹ کر رہے ہیں. ہم نے پچھلے سال اپریل میں اپنی ایپ لانچ کی. ہمیں پہلے 6 مہینے میں 1.5 لاکھ اسٹوڈنٹس نے اپنایا. واو, that's a big number. It's a big number, اور بٹ اٹس نتھنگ. اگر آپ سوچیں کہ جس ملک میں تقریباً 2 کروڑ سے زیادہ بچے اسکولوں سے ہی باہر ہیں, وہاں 1.5 لاکھ کیا چیز ہے. ابھی تو کہانی شروع ہوئی ہے. اور آئی تھنک کہ جس طرح ہمیں تیزی سے لوگ اپنا رہے ہیں, تقریباً اب 30,000 اسٹوڈنٹ ہمیں ہر مہینے اپنانا شروع کرتے ہیں. تو ابھی تو ہم شروع کر رہے ہیں, اور بہت سے لوگوں نے ہماری مدد کی, بہت سے اداروں میں بہت اچھے لوگوں نے ہماری مدد کی, اور آگے بھی مدد کرتے رہیں گے. سو آئی تھنک جب مقصد بڑا ہو تو کارواں میں لوگ جڑتے جاتے ہیں, اور مقصد یہ ہے کہ ہمارے بچے دنیا میں کسی بھی محاذ پہ پیچھے نہ ہوں. ہم دنیا میں اچھی کنٹریبیوشنز کریں, سائنس کے شعبوں میں, تعلیم کے اور بھی بہت سارے شعبے ہیں جس میں پاکستان کا نام ہو. ہم ایک بہت بڑا ملک ہیں, دنیا کے 5ویں بڑے ملک ہیں, تو یہ تو ہم پہ لازم ہے کہ ہم دنیا میں کنٹریبیوٹ کریں. تو اس لیے بغیر تعلیم کے وہ ممکن نہیں ہے, اور تعلیم کے شعبے کے اندر ہم اپنی کنٹریبیوشن ضرور کریں گے. ہمیں دیکھا دیکھی اور بھی لوگ آ رہے ہیں, بہت سے اسکولز اور کالجز اور سسٹمز ان چیزوں کو اپنا رہے ہیں, اس میں ہمارے ملک کا ہی فائدہ ہے. تو جتنا یہ رجحان بڑھے گا, جتنے لوگ باشعور ہوں گے کہ آن لائن لرننگ بھی پاسبل ہے, یہ سستی ہے, اس میں آسانی ہے, اس میں ہماری کلچرل ویلیوز بھی پروٹیکٹ ہوتی ہیں, تو ہمارے اس میں انسیکیورٹیز بھی, جو مشکلات والدین کو ہیں, مالی بھی ہیں, معاشی بھی ہیں, وہ ساری کور ہوتی ہیں, ان کے لیے آسانی پیدا ہوتی ہے. تو اڈاپشن ہوگی. کوئی نئی چیز آنے میں تھوڑا تو وقت لگتا ہے, لیکن آئی تھنک جس طرح ہمیں ویلکم کیا ایڈکاسا کو پاکستان میں اسٹوڈنٹس نے, پیرنٹس نے, اسکولز نے, آئی تھنک اٹس اونلی دا بگننگ, اینڈ انشاءاللہ ہمیں اور کامیابی ملے گی. بہترین. سو لوگ ملتے گئے, کارواں بنتا گیا. آئیے ملتے ہیں ان لوگوں سے جو ایڈکاسا کے اس کارواں میں ان کے ساتھ ساتھ ہیں. تو فہد, ایک چھوٹا سا ویڈیو پیکج آپ کے کلائنٹس, آپ کی ٹیم کے, آپ کے بارے میں, ایڈکاسا کے بارے میں, ان کے ریویوز. لیٹس گو ہیڈ اینڈ واچ ٹوگیدر. شیور. میں ایڈکاسا کا پہلا امپلائی ہوں, اور پچھلے 5 سال سے میں ایڈکاسا میں کام کر رہا ہوں. اور یہاں اتنا زیادہ ٹائم رہنے کی وجہ یہی ہے کہ یہاں کا کلچر, ہمارا کلچر ہی ہماری اسٹرینتھ ہے. ہم ہر ایک چیلنج کو ایز اے ٹیم لیتے ہیں, اور مل کے کوشش کرتے ہیں کہ ہم ان بچوں تک کوالٹی ایجوکیشن پہنچا سکیں جن کو اچھے ٹیچر میسر نہیں ہیں. اور یہاں پہ ہم سب ایز اے فیملی ہیں. ہمیں اگر کسی سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے تو ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت کرتے ہیں, اور ایک دوسرے کی مل کے ہیلپ کرتے ہیں. جی فہد, کیسے لگی آپ کو یہ ویڈیو؟ اٹس ویری ہمبلنگ ایکچولی. احساس ہوتا ہے کہ ہماری جو چھوٹی سی کاوش ہے وہ لوگوں کی زندگی میں کتنا فرق, معنی خیز فرق ڈالتی ہے. اینڈ آئی تھنک ہمیں کہتے ہیں نا, خون ڈبل ہو جاتا ہے آپ کا دیکھ کے کہ جو کر رہے ہیں وہ ٹھیک طرف جا رہے ہیں. ظاہری بات ہے چیزیں مزید بہتر ہو سکتی ہیں, اور بھی ہم محنت کر سکتے ہیں, لیکن آئی تھنک شروعات ٹھیک ہے, اور ایسی چیزوں کو دیکھ کے اچھا لگتا ہے کہ ہماری محنت جو ہے اس کو سراہا جا رہا ہے. زبردست. لیجئے, فہد کا تو خون ڈبل ہو رہا ہے, ساتھ ساتھ ہم اپنے ساتھ ایک گیسٹ کو بھی ڈبل کر لیتے ہیں. تو ہمارے ساتھ ایک اور زبردست ایمرجنگ انٹرپرینور موجود ہیں.
تو ایک چھوٹے سے بریک پہ جاتے ہیں, اس کے بعد ملتے ہیں اپنے اس ایمرجنگ انٹرپرینور سے, جانتے ہیں کچھ ان کے بارے میں اور آپ کو بھی ملواتے ہیں. کہیں جائیے گا مت, ملتے ہیں بریک کے بعد. جی ویلکم بیک. اور بریک پہ جانے سے پہلے آپ سے بات ہو رہی تھی اور ہم چلتے ہیں, ہم ان سے آپ کی ملاقات کراتے ہیں. مداد, ویلکم ٹو کامیاب نوجوان. تھینک یو. کیسے ہیں آپ؟ میں ٹھیک, خدا کا شکر. زبردست. مداد, گرافکس میں زبردست کام ہو رہا ہے, تو ہم نے سوچا کہ کیوں نہ آپ کا کام اور آپ کا زبردست گرافکس کی ایک ویڈیو بنائی جائے اور اپنے آڈینس کے ساتھ بھی شیئر کی جائے. تو آئیے مل کر وہ ویڈیو دیکھتے ہیں, اس کے بعد گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے. جی مداد, کیسی لگی آپ کو ویڈیو؟ بہت اچھی. زبردست. اور آپ کا کام بھی بے شک بہت اچھا ہے. تو مداد, کیسے شروع کیا, کیا خیال آیا, اور شروع میں کیا مشکلات پیش آئیں آپ کو یہ کام کرنے میں؟ شروع تو اس طرح سے کیا کہ فادر فوٹوگرافر تھے, تو فوٹوگرافی کرتے کرتے تو ایک اس سائڈ پہ دھیان گیا کہ گرافکس بھی کوئی چیز ہے, تو یہ سیکھنا شروع کیا. تقریباً 3-4-5 سال لگ گئے. تو چیلنجز تو بہت سے آتے ہیں کہ ہر کام کو سٹارٹ کرنے کے لیے پہلے آپ کے اس کے پاس نالج ہونی چاہیے. پھر متعلقہ جہاں پہ آپ نے یہ شو کرنا ہے, جو ویب سائٹس ہیں آن لائن شو کرنا ہے یا آپ نے اپنے کلائنٹس بنانے ہیں, تو ان کو دکھانے کے لیے آپ کے پاس ایک پورٹ فولیو, واسٹ پورٹ فولیو ہونا چاہیے. تو تبھی آپ کے پاس کلائنٹ بھی آئے گا, تبھی آپ کا کام جو ہے مارکیٹ میں جائے گا. تو یہ چیلنجز ہوتے ہیں کیونکہ آپ کو پھر ایک ایک چیز دیکھنی پڑتی ہے کہ آپ اگر ویب سائٹ پہ ڈال رہے ہو تو وہاں سے آپ کا کام کاپی نہ ہو جائے, کوئی کاپی کر کے اپنا نام نہ لگا دے. تو یہ چیزیں بھی ساتھ ساتھ آپ کو دیکھنی پڑتی ہیں. اور پھر ساتھ ساتھ جو سافٹ ویئرز ہوتے ہیں وہ پھر اپڈیٹ جب ہوتے ہیں تو ہر ٹائم کوئی نہ کوئی نئی چیز اس میں ایڈ ہوتی ہے, تو وہ بھی آپ کو ایک ساتھ دیکھنی پڑتی ہے کہ اب اس دفعہ کیا آیا اور اس دفعہ کے سافٹ ویئر میں کیا آیا ہے. مداد سے ہم باتیں کر رہے ہیں, نئے نئے ٹرینڈس کے بارے میں باتیں کر رہے ہیں. تو مداد بتائیے کہ آگے فیوچر میں, جب آپ نے بات کی کہ ٹرینڈنگ ہے یہ اور آپ کو ٹرینڈس فالو کرنے پڑتے ہیں, تو فیوچر میں آپ کہاں دیکھتے ہیں مغل اسٹوڈیوز کو, اور خاص طور پہ اپنے اس گرافکس کو, آگے اس کا فیوچر کیا ہے؟ فیوچر میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ میں وی ایف ایکس کی طرف, گرافکس جو موویز ہالی ووڈ کے وی ایف ایکس, اس طرح کے وی ایف ایکس ڈیزائن کرنے کی کوشش کروں, جو میں نے ابھی اسٹارٹ کیے ہیں تھوڑے بہت. تو اب ٹائم تو لگتا ہے پروفیشنل ہونے میں, کسی چیز کو سیکھنے میں ٹائم لگتا ہے. تو جیسے وہ 100 آور تھیوری ہے کہ آپ دن میں 1 گھنٹہ دیں اور 100 دن 1 گھنٹہ بھی دیں, تو پھر جا کے آپ ایک کوئی نہ کوئی اسکل سیکھتے ہیں. تو اس ٹائم اسی طرح سے یہ جو ہے یہ بھی ٹائم تو لگتا ہے ہر کام کرنے میں. تو فیوچر میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ میں وی ایف ایکس کی طرف جاؤں گا اپنے اسٹوڈیو کو لے کے. زبردست. سو ناظرین, بہت جلد ہو سکتا ہے کہ نیا سپر مین اور نئے بیٹ مین کی سیریز مغل اسٹوڈیوز کے سے ہی ہو. سو اس کے لیے ویٹ کیجئے, دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہوگا. مزے کی باتیں ہو رہی ہیں, بڑا انجوائے کر رہے ہیں. دونوں انٹرپرینورز اپنے فیلڈ کے ایکسپرٹس ہیں, لیکن ہمیں آپ سے اجازت لینی پڑے گی کیونکہ وقت ہوا چاہتا ہے. لیکن اس سے پہلے کہ ہم آج کے شو کا اختتام کریں, میں ریکویسٹ کروں گا فہد سے. فہد, بہت سے لوگ ہیں جو کہ آپ کی جرنی کو دیکھ کر انسپائر ہوئے اور وہ ایڈ ٹیک کی طرف اور اس فیلڈ کی طرف آنا چاہتے ہیں. ایک کوئک سا میسیج ان کو دے دیجئے تاکہ وہ مزید انسپائر ہو کے آپ کو فالو کریں. ویل آدھا پرابلم تو یہیں سالو ہو گیا اگر لوگ انسپائر ہو گئے ہیں ایجوکیشن کے پرابلم کو سالو کرنے کے لیے. آئی تھنک سب سے پہلے اگر پرائرٹی رکھیں لوگ یہ کہ لوگوں کے لیے مسئلے حل کرنے ہیں. تعلیم ایک مسئلہ ہے, اور بھی بہت مسائل ہیں ہمارے ملک میں, لیکن جب تک ہماری سوچ یہ کہ ہم اپنی کمیونٹی کے لوگوں کے مسئلے حل کریں گے تو کامیابی آپ کو آٹومیٹکلی ملے گی. اٹس اے گیون, اتنا بڑا ملک ہے. سو آپ اس جذبے سے کام کرنا چاہتے ہیں کہ آپ لوگوں کے لیے تعلیم آسان بنانا چاہتے ہیں, کوالٹی امپروو کرنا چاہتے ہیں, تو کیپ دیٹ ایز یور نمبر 1 ویلیو, اسٹوڈنٹ سکسیس. اینڈ اف یو ڈو دیٹ, تو آپ جہاں بھی کام کر رہے ہوں گے, جو بھی کام کر رہے ہوں گے, کامیابی آپ کو آٹومیٹکلی ملے گی. زبردست. اور جس طرح فہد نے کہا, جہاں جہاں مشکلات اور پرابلمز ہوتی ہیں ان کا سلوشن اور اپرچونٹی وہیں پہ ہوتی ہے. تو اپنے ارد گرد کی پرابلمز کو نہ دیکھیں بلکہ ان اپرچونٹیز کو اور سلوشنز کو تلاش کریں تاکہ ہم مل کر پاکستان کو ایک بہتر ملک بنا سکیں.
سی یو نیکسٹ ٹائم. آج کے لیے اجازت, اپنا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.